अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बहुत सारी खबरें जिस पर मैं बात करूँगी आज के वीलॉग में, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करूँगी फ़लस्तीन से, जहाँ हम तमाम लोग जानते हैं कि वहाँ पर क्या इस वक्त तकलीफ दह सूरत हाल है, क्या अज़ियतनाक सूरत हाल है। 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट आया है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। और वो शायद उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ कर ये बातें कर रहे हैं कि जी इसराइल और फ़लस्तीन दोनों जगहों पर इंसान हैं और जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा। तो अब ज़रा सुनिए कि ये कोई मेरा स्टेटमेंट या कोई पाकिस्तान की तरफ से या कोई दीगर कंट्रीज़ जो गज़ा को रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट है। और अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि गुज़िश्ता 9 दिन के दौरान इजराइल ने गज़ा में पानी की एक बूंद, गंदम का एक दाना या पेट्रोल ईंधन का 1 लीटर दाखिल नहीं होने दिया है। जनूबी गज़ा पर इसराइली हमले में 49 अफराद इस वक्त शहीद हो गए हैं। ईरान के जो इसराइल के खिलाफ पेशगी कार्रवाई की धमकी भी ईरान की तरफ से दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ये दौरा करने जा रहे हैं इसराइल का। गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी में अब तक शुहदा की तादाद जो है वो 2700 हो गई है। और रफ़ा क्रॉसिंग एक वो रास्ता है मिस्र का जहाँ से अगर गज़ा के जो बाशिंदे हैं, गज़ा के जो रहने वाले हैं, वो अगर वहाँ से निकलना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक रास्ता है जो रफ़ा क्रॉसिंग का रास्ता है। लेकिन वो मिस्र ने अभी तक वो बॉर्डर खोला नहीं है, वो सरहदी गुज़रगाह खोला नहीं है, जिसकी वजह से अगर जो लोग निकलना चाहें तो वो निकल भी नहीं सकते। पेशगी कार्रवाई की धमकी भी इसराइल ने दे दी थी, फिर उसके बाद वो अटैक्स हो भी रहे हैं, वहाँ पर फ़ज़ाओं से हमले वहाँ पर किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं लोग बैतुल मक़दस के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हिफाजत पर मामूर हैं। लेकिन यहाँ पर जो दुनिया की तरफ से रिएक्शन है वो बड़े अज़ियतनाक है, बड़े तकलीफ़ देह। और ऐसी सिचुएशन में कि जब हम खुद बहैसियत मुसलमान सिर्फ बातें कर रहे हों बैठ कर, हम कुछ करना अल्लाह जाने चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे और उस पर हम किसी और को क्या क्रिटिसाइज़ करें। बड़ी अज़ियतनाक तकलीफ़ दह सूरत हाल है। और यकीनन वो लोग जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए तो वो वीडियोस देखना भी बड़ा तकलीफ़ दह होगा जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही हैं। आप सोचिए कि एक साथ 1000 बच्चे किसी मुल्क में, किसी ज़मीन पर 1000 बच्चे, जिसमें हर उम्र के बच्चे मौजूद हैं। 1 साल का बच्चा भी है, 1-2 दिन का बच्चा भी है, 4-5 साल का भी है, 10-12 साल का भी है, और बच्चों के लाशें बिछे हुए हैं। कोई एक मासूम नन्ही जान को, किसी लाश को उठा लिया जाए तो वो अज़ियतनाक हो जाती है। यहाँ तो 1000 बच्चे हैं, जो 2700 लोग शहीद हुए हैं उसमें 1000 बच्चों ने अपनी जानें दी हैं। छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हैं, वो माँ बाप की गोदों में हैं और बेजान वो लाशें हैं माँ बाप के हाथ में। ये बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। अल्लाह से दुआ करें और जो लोग कर सकते हैं वो कोशिश करें कि हम किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके हम गज़ा को बचाने की कोशिश करें, वहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश करें। इस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी की, बेशक सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है, एक मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है जो निकले और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के सर पर हाथ रखे और उनको बताए कि हम हैं। पाकिस्तान से पहली इमदाद पहुँची है, सतशुक्र वहाँ पर। लेकिन अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है तो उस पर आगे देखना पड़ेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि वहाँ पर एक ग़िज़ा का एक कतरा दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, एक दाना दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, पानी नहीं आने दिया जा रहा, ईंधन नहीं आने दिया जा रहा। अब पावर सप्लाई डे फर्स्ट से वहाँ पर बंद कर दी है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है बम्बार्टमेंट से। जिन हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो शोहदा हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ज़ख्मी हैं, जिनकी ट्रीटमेंट्स वहाँ पर चल रही हैं, वहाँ ज़रूरत है हॉस्पिटल्स को कि ईंधन हो, वहाँ पर उनकी मशीनरी चलाने के लिए जनरेटर मौजूद हो, लेकिन ईंधन दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, पेट्रोल वहाँ दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जिसकी बदौलत अब जनरेटर्स भी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन जो और तकलीफ दह है, कफन नहीं है वहाँ पर, कफन ख़त्म हो रहे हैं, उसकी कमी हो रही है। तो बच्चों के, बड़ों के जो 2700 लाशें वहाँ पर मौजूद हैं, शहदा के जस्दे खाकी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको लपेट कर ज़मीन में दफन करने के लिए कफन का इंतज़ाम नहीं है, कफन मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला बहुत सारी आसानी करे फ़लस्तीनियों के लिए, हमारे अपने बहन भाई हैं वो, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानी करे। मिस्र जो कि मुस्लिम मुल्क है,
اس کے بارے میں ابھی پتہ چلا ہے کہ جی رفح کراسنگ ہے، ایک واحد وہ جگہ ہے جہاں سے فلسطینی غزہ کے لوگ اگر نکلنا چاہیں تو صرف اس بارڈر سے وہ ایویکویٹ کر سکتے ہیں، لیکن فلسطین کے لیے راستہ مصر کی طرف سے وہ بارڈر ہی نہیں کھولا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نکل سکتے ہیں، وہاں سے کہیں اور جا کے پناہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانی کرے وہاں کے بچوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے جو دردناک اذیتناک اس وقت صورتحال ہے جس سے وہ نمٹ رہے ہیں، لیکن اطمینان اس بات کا ہے کہ یہ اپنا مقصد نہیں بھولیں۔ غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ، ان کا مقصد ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کی ہے اور اس پر ہم کسی قسم کا کوئی قبضہ نہیں ہونے دیں گے، یہودیوں کا قبضہ اس پر نہیں ہونے دیں گے، اور اس لیے اس کاز کے لیے وہ اپنے معصوم بچوں کی جانیں بھی دے رہے ہیں، اپنے پورے کنبے، اپنے پورے خاندان ان کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آج سے 9 دن پہلے کہ آپ ایریل شاٹس دیکھیں، غزہ کو آپ دیکھیں، اور 9 دن بعد کا غزہ آپ دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے وہاں جو ہمیں ڈیولپمنٹس دکھائی دیتی تھی، آج وہاں تباہی و بربادی دکھائی دیتی ہے۔ اور جب ایک دن نہ ایک دن تو یہ جو محاصرہ ہے، یہ جو ساری سچویشن ہے، کہ ایک نہ ایک دن تو ختم ہوگا ہی نا، کوئی بھی چیز پرماننٹ تو نہیں ہوتی، تو جب یہ ختم ہوگا اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ریسکیو کرنا، وہاں کے لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانا، وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہت زیادہ آسانی کرے۔ بہت مشکل صورتحال ہے، لیکن اپنے مقصد پر ہیں، اپنا مقصد نہیں بھول رہے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ فضول سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے دیکھا کہ جی پچھلے 70-75 سالوں میں کچھ حاصل نہیں کر پائے، آگے کیا کر لیں گے، کیوں اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو بھائی آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2500 سال لگے تھے یہودیوں کو یہ جگہ حاصل کرنے میں، یہ قبضہ کرنے میں، یہاں پر 2500 سال ان کو لگے تھے۔ پھر 90 ایئرز لگے تھے صلاح الدین ایوبی، جو مسلسل کوشش کر رہے تھے، پہلا اٹیک، دوسرا اٹیک، تیسرا اٹیک، چوتھا اٹیک، پھر پلاننگ کرتے کراتے 90 سال لگے تھے کہ جو ہم نے یہ فلسطین کو آزاد کیا تھا، کروایا تھا، اور مسلمانوں کی حکومت یہاں پر آئی تھی۔ تو بھی 75 سالوں کے اندر ہی ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ اتنے سالوں میں ہم نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ کہ اسرائیل کی طرف سے یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ خالی کریں غزہ کو، پھر ہم زمینی کارروائی کریں گے۔ تو زمینی کارروائی کے لیے ان کے علم میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے کہ اگر وہ یہ بیوقوفی کرتے ہیں، کیونکہ اس بیوقوفی کا الٹیمیٹم ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جو حماس ہے، حماس نے اندر تقریباً 500 کلومیٹر کا اندرونی راستہ بنایا ہوا ہے۔ اگر فوجیں اترتی ہے، اگر اسرائیل کی فوج اترتی ہے غزہ میں، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جانا ہے، بہت بڑی تعداد میں فوجی مارے جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی اس وقت اسرائیل جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہے، پریشان ہے۔ فضائی حملے تو مسلسل ہو رہے ہیں، لیکن زمینی حملے کے لیے الٹیمیٹم تو وہ دے چکا ہے، دھمکی تو وہ لگا چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا ڈرا ہوا بھی ہے۔ اور پھر ساتھ میں ایران کی طرف سے بھی یہ پیشگی دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی تو پھر ہم بھی کھڑے ہوں، ہم بھی تیار ہیں، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے، یہ خدا نہ خواستہ یہ مزید آگے بڑھتے ہوئے دیگر ملکوں تک یہ نہ پھیلے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ جو 2 ریاستوں کا مسئلہ ہے، یہ اپنے حل کی طرف ہو، اور یہ جو اتنے بچوں نے، اتنے لوگوں نے، 2700 لوگ جو اس وقت تک جو رپورٹ ہوئے ہیں، یہ رپورٹ ہوئے ہیں، اصل ڈیجٹس کے بارے میں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، کتنے صحافی ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنی فیملیز ہیں جو کہ پوری تباہ و برباد ہو گئی ہیں، سب کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جب یہاں پر یہ محاصرہ ختم ہوگا، اس کے بعد جو اصل حقائق سامنے آئیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ فلسطین میں اس وقت کتنی تباہی و بربادی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی کرے۔ کوئکلی جی آگے بڑھتی ہوں اگلی خبروں کی طرف۔ وفاقی حکومت نے نیب ترمیم فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے مزید 15 دن کی مہلت مانگ لی ہے۔ اپیل میں اضافی گراؤنڈز شامل کرنے کے لیے مہلت مانگی ہے، جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب اپیل کا حق مل گیا ہے۔ یہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ نیب ترمیم کو بحال کیا جائے، کیونکہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، نہ کہ عدالت کا۔ یہ حکومت نے اپنا موقف رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر گمشدگی کیس میں آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ہے۔ عدالت نے ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی ہے اور کیس کی سماعت 1 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید آج کوئی بڑا دن ہوگا، کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بگ نیوز آ جائے گی، بڑی خبر آ جائے گی، کوئی اچھا ریلیف مل جائے گا، لیکن یہ سماعت 1 دن کے لیے بڑھ گئی ہے۔ بلکہ ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف آتا، کل جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ فروخ حبیب
جو کہ ایک توانا آواز پاکستان تحریک انصاف کے اندر سمجھے جاتے تھے، وہ کل جس طرح سے آئے ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس اور باقی جتنے بھی لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے یا جن لوگوں نے میڈیا ٹاکس کیے ہیں یا جن لوگوں نے انٹرویوز دیے ہیں، ان میں اور فاروق حبیب کی باڈی لینگویج میں زمین آسمان کا فرق تھا. یہ آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ فاروق حبیب بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے. ان کے چہرے سے کہیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی پریشر کا شکار ہو کر آئے ہیں یا ان کے اوپر کوئی شدید دباؤ تھا جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. حالانکہ بہت سارے کوشچن یہاں پر یہ بھی اڑ گئے ہیں کہ کیا فاروق حبیب نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کسی واشنگ مشین میں، ایسے کسی واشنگ مشین میں چلے گئے تھے کہ جن کے اوپر کافی ساری ایف آئی آرز تھیں، وہ ساری کی ساری ایف آئی آرز ان کے اوپر سے چلی گئیں، ان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جا سکتا تھا، ان کی بات نہیں کی جا سکتی تھی، اور اچانک سے آئے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، تمام پرائیویٹ چینلز بشمول سرکاری چینلز کے پر ان کی وہ پوری پریس کانفرنس دکھائی گئی. تو یہ بہت بڑا سوال اور بہت بڑی کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک ہو گیا ہے. پھر ساتھ ساتھ جو پارٹی پاکستان استحکام پاکستان پارٹی انہوں نے جوائن کی جہانگیر ترین صاحب کی، وہاں پر بھی آبویسلی یہ سوال اٹھیں گے کہ جتنی بھی گفتگو کی ہے جہانگیر ترین صاحب نے یا علیم خان صاحب نے، ان دونوں کی طرف سے بار بار یہی پوائنٹ آف ویو ملا ہے کہ ہماری پارٹی میں جو بھی لوگ شامل ہوں گے وہ لوگ شامل ہوں گے جن کا 9 مئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ تمام کوئی بھی ایسے لوگ جن کی جو اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں یا جو افواج پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کی گنجائش ہماری پارٹی میں نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ فاروق حبیب صاحب کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ کن بیسس پر ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، اور جب انہوں نے یہ پارٹی جوائن کی ہے تو کیا اس کے بعد یہ اپنے ان کیسز کا سامنا کریں گے یا پھر وہ لانڈری ہو کر آ گئے ہیں، صاف ستھرے ہو کر آ گئے ہیں. تو یہ آبویسلی ایک ایسی پارٹی جو اپنا ایک اچھا مومنٹم اور ایک ڈفرینٹ سینیریو اور ڈفرینٹ اوپینین کے ساتھ آئی تھی. مطلب پی ٹی آئی سے نکل کر جو ایک پارٹی بنی تھی، پی ٹی آئی کی جو بھی پچھلے دنوں کی آئیڈیالوجی تھی، اس آئیڈیالوجی کو بریک کرنے کے لیے جو ایک پارٹی بنی تھی، اگر وہاں پر بھی فاروق حبیب صاحب جن کے اوپر اگر چارجز اس طرح کے ہیں کہ ان کی کوئی بھی انوالومنٹ 9 مئی کے حوالے سے ہے، تو پھر آبویسلی یہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے بڑے کوشچن ہوں گے. اور جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب آبویسلی ان لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی کریڈیبلٹی ان باتوں کی وجہ سے کسی بھی طور پر متاثر نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں جی. فضل الرحمان صاحب جنہوں نے سیاسی گنجائش کا فارمولہ پیش کیا ہے. سیاسی گنجائش لازمی ہے، اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، سیاسی منشور، سیاسی موقف دینا سب کا حق، لیکن اولین ترجیحی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا نہیں کریں گی تو نقصان سب کا ہوگا. ابھی 1-2 روز پہلے خبریں تھیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس سے کچھ دن پہلے تک اتحاد ختم ہوتے ہی فضل الرحمان صاحب بھی بڑا کھل کر زرداری صاحب ان کی جماعت کے خلاف کھیل رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ ملاقاتیں بھی ہو گئیں اور اب سیاسی گنجائش کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور آبویسلی سیاسی گنجائش کے لیے یہ غالباً یہ ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہے. سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈائلاگ کروائیں. پی ٹی آئی نے یہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے درخواست کی ہے. صدر عارف علوی اصولاً اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ پی ٹی آئی ذرائع ایسا کہہ رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد جن حالات کا سامنا پی ٹی آئی کو کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بہت ہی زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے، تاہم پارٹی کو عام سیاست میں دوبارہ واپسی کا موقع نہیں مل رہا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پوائنٹ آف ویو آیا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو 9 مئی سے پہلے تک بہت سارے انالیسس کرنے والے تجزیہ کار پولیٹیشینز مختلف لوگ یہ بات کرتے تھے کہ سیاست جو ہے وہ سیاست دانوں کے درمیان ہونی چاہیے. آپ کا جو گول ہوتا ہے وہ گول آپ کا اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ وہی آپ کو لا کے حکومت میں بٹھائیں گے، اور اگر انہی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ انہی سے ہی دوبارہ ریکویسٹ کریں کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے دوبارہ سے حکومت دلوا دو. سیاست جو ہے وہ سیاست دانوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. لیکن یہی وہ عمران خان تھے جو آج اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کے لوگ یہ ریکویسٹیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب والا ہم سے ملاقاتیں کریں، گنجائش نکالیں، بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں. لیکن 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب کا ٹون، ان کی لینگویج، ان کا انداز تخاطب، ان کا انداز بیان بالکل مختلف ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کی رات کے وقت ان کے لوگ جو ہیں وہ عرضیاں لے کے جاتے تھے، دن کے وقت عمران خان صاحب اسٹیج پر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر انہیں کوئی وہ میر جعفر، میر صادق اور پتہ نہیں کون کون سے رکھوالے اور
چور اور فلانا پتہ نہیں کون کون سے نام جو ہے وہ عمران خان صاحب سٹیج پر دیا کرتے تھے، اور رات کو ان کے لوگ جاتے تھے عرضیاں لگانے کہ جی میل ملاقات کر لیں، تعلقات کو بہتر کر لیں. ایسے تو نہیں ہوتا. اور اب شاید عمران خان صاحب کو جب وہ جیل میں ہیں، جب وہ محاسبہ کر رہے ہیں، جب وہ اکیلے ہیں، تو شاید ان کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر انہوں نے سیاست میں رہنا تھا، سیاست میں رہنا ہے، سیاست کے لیے راستہ نکالا ہے، تو obviously سیاست دانوں نے ہی آپس میں بات کرنی ہوتی ہے. کسی تیسرے سے آپ یہ خواہش نہیں کرتے. اور جب آپ کسی تیسرے کے کندھے کے اوپر چڑھ کر آتے ہیں تو پھر تیسرا اس چیز پر حق بجانب ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو آپ کے نیچے سے نکال لے، اپنے کندھے کو الگ کر لے آپ سے، تو پھر آپ دھڑام سے زمین پر گرتے ہیں. اور یہی والی سچویشن ساری کی ساری اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے. پھر جس طرح سے ان کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ پارٹی کے اندر obviously مایوسی پیدا کرنے والا ایلیمنٹ ضرور موجود ہے. میں بہت سارے سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا وارئرس تو ہر طرف ہے نا، کہ جی عمران خان صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو اس کو ووٹ ملے گا. سوچنے اور کرنے کے لیے تو یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کھمبے کو اگر ووٹ مل بھی گیا تو وہ اسمبلی میں کھمبا آگے کرے گا کیا؟ تو حکومت بھی وہی لوگ بنائیں گے، لوگ، نفوس، انسان. تو جب آپ کے پاس انسان ہی نہیں ہوں گے الیکشنز لڑنے کے لیے، تو پھر آپ کہاں الیکشن لڑیں گے، کہاں آپ کی پارٹی سٹینڈ کرے گی؟ تو یہ سوشل میڈیا کی حد تک اس کی عزت اچھالنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کے اوپر الزام لگانا، اس کے اوپر الزام لگانا، غداری کے الزامات اور دیگر الزامات، اور اس کی چوری پکڑی گئی، اس کے اتنے پیسے لے آئے، یہی ساری چیزیں رہ جائیں گی. اور وہ اب نظر بھی آ رہا ہے، وہ گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. آخری خبر اور اچھی خبر ہے یہ معیشت کے حوالے سے، جو کہ اچھے اشاریے مل رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 6 سال 5 ماہ بعد 50,000 پوائنٹس کی حد عبور کی ہے. ڈالر 280 سے بھی نیچے آ گیا ہے. روپے کی پرواز جاری ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے. اچھے اور سستے معاشی پھل کے مزے عوام کو کب ملیں گے، یہ obviously بڑا سوال ہے. پیٹرول کی پرائس کم ہوئی ہے پرسوں. کریڈٹ گوز ٹو obviously کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ دا گورنمنٹ. obviously ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اس کی جو سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ پیٹرول کے پرائس کو ریز کرتے ہیں، پیٹرول کا پرائس اوپر جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پورے ملک پر آتا ہے، ہر چیز پر آتا ہے. جی، کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، ضروریات کی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے. لیکن جب پیٹرول کی قیمتیں نیچے آتی ہیں، اور ہمیشہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے طور پر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائزز نیچے آتی ہیں، لیکن اس بار یہ بڑا ریلیف ملا ہے. 40 روپے ایک ساتھ پیسے کم ہوئے ہیں پیٹرول پر. تو اس کا ریلیف عوام کو کیسے ملے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا. کیونکہ جب پیسے بڑے تھے، جب یہ 300 پلس گیا تھا، تو اس وقت جو مہنگائی کا حال ہوا اور عوام بے حال ہوئے، اس کے بعد اب سوال یہ بچ جاتا ہے کہ پیسے جب اوپر گئے تب تو مہنگائی بڑھ گئی تھی. اب جب 40 روپے کا ریلیف ملا ہے تو کیا مہنگائی بھی نیچے آئے گی؟ اس کا جواب یہ ملا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ اسپیشل ہدایات کی ہیں تمام وزرائے اعلیٰ کو کہ اپنے اپنے صوبوں میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو امپیکٹ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا، امپیکٹ عوام کو ملنا چاہیے. مہنگائی ہوئی تھی، اب وہ کم بھی ہونی چاہیے. کرایوں میں لوگوں نے اضافہ کیا تھا، ٹرین کے کرایوں میں اضافہ ہوا تھا، ہوائی سفر کے کرائے میں اضافہ ہوا تھا، رکشا، ٹیکسی، پرائیویٹ کارز، موٹر سائیکلیں، یہ جو ہم عام سواریاں ہوتی ہیں، ان سب نے اپنے اپنے پیسے بڑھا دیے تھے. تو اب یہ اس کا کٹ آف بھی ہونا چاہیے اور اس کا ریلیف بھی عوام کو ملنا چاہیے. اور نہ صرف یہ جو پیٹرولیم مصنوعات سے چیزیں چلتی ہیں ان میں، بلکہ جو دیگر چیزوں میں، جو ضروریات زندگی میں، جو کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا، وہاں پر بھی اب کٹ آف ہونا چاہیے، اس کو بھی نیچے آنا چاہیے. تو اب جتنے بھی وزرائے اعلیٰ ہیں پنجاب میں، کے پی کے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، وہاں پر اب اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وزرائے اعلیٰ کام کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کو کل میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے اس چیز پر اسٹیٹمنٹ دیا ہے. باقی تمام جگہوں پر بھی کام ہو رہا ہے اس پر. تو یہ ایک اچھا اشارہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیٹ سی، انتظار کرتے ہیں کہ عوام کو اس کا ثمر کب تک ملتا ہے، عوام تک اس کا امپیکٹ کب تک آتا ہے. یہ بیان برائے بیان کی حد تک نہ رہے، اسٹیٹمنٹ برائے اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پر آنا چاہیے. تب تو یہ واقعتاً ایک بڑا ریلیف ہوگا، ورنہ یہ ریلیف کوئی اتنا سود مند اور اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا جتنا کہ اس وقت عوام کو ایک تسلی ہے کہ 40 روپے پیٹرول کے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.